बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मच वाक़े के बाद आज 5वां रोज़ है। मैयतों के हमरा लोग बैठे हुए हैं। मुतालबा एक ही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएँ, उसके बाद वो तदफ़ीन करेंगे। बहुत सारी बीच के अंदर CBMs हुए हैं, सब नाकाम हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान से लेके और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद तक, अली ज़ैदी तक, जुल्फ़ी बुखारी साहब, हर एक ने कोशिश कर ली, मगर जो वर्सा हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएँ। इमरान खान साहब क्यों नहीं आ रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज पाकिस्तान की जो अपोजिशन की मरकज़ी क़यादत है वो धरना के जो शुरा है उन तक पहुँचे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ पहुँची, उन्होंने खिताब किया, लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया। बिलावल भुट्टो साहब पहुँचे हैं, सिराजुल हक साहब पहुँचे हैं, मौलाना गफूर हैदरी साहब पहुँचे। यानी अपोजिशन की जितनी मरकज़ी क़यादत है वो हज़ारा बिरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचे हैं। उनका भी यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, जो कातिल हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। साथ साथ उन्होंने तनकीद और तंज के नश्तर भी बरसाए हैं हुकूमत पर और उनकी पॉलिसियों के ऊपर, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान पे उनके ना आने के ऊपर। दिन में ये बाज़गश सुनाई दी कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो अचानक से कोयटा पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने मुतालबात मान लिए हैं। जो धरने के शुरा हैं वो कहते हैं कि जी मुतालबात तो हमारे पहले ही तस्लीम किए जा चुके हैं, कोई ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं है, लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे पहुँचे, वो वहाँ पे नहीं पहुँच रहे, जिसकी वजह से ये मामला अटका हुआ है। वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं पहुँच रहे? सिक्योरिटी क्लियरेंस की बातें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो हुकूमती ज़ोमा हैं वो ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के इशूज़ हैं, कुछ और इस तरह के मामलात हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के अब दौरे को अनाउंस नहीं किया जाएगा, वो अचानक से पहुँचेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपने मुल्क के एक हिस्से तक पहुँचने के लिए 5 दिन लग जाएँ और सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो या सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट हो, तो फिर उस सूबे में बसने वाले लोगों की सिक्योरिटी का मामला क्या होगा। साथ साथ जो दूसरा एक और अहम मामला है वो ये है कि ताबिश गौहर साहब ने भी आज रिज़ाइन कर दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जो कि एनर्जी के हवाले से थे, और जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि IPPs के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, क्योंकि हुकूमत जो है बाज़ चीज़ों के ऊपर जिस तरह से रिलैक्सेशन दे रही है उन IPPs के साथ, उसके ऊपर उनको एतराज़ात थे। तो कप्तान का एक और खिलाड़ी जो है वो आज उनसे राहें जुदा कर बैठा है। तो आखिरी मामला क्या है, क्यों नहीं ये टीम्स जो हैं वो एक दफ़ा सेटल हो पा रही, और बार बार आप किसी आदमी को लेके आते हैं बड़े प्राइड के साथ और बताते हैं कि ये जो है वो अपनी फील्ड का बहुत बड़ा बहुत प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन या वो नहीं चल पाता या आप उसको अपने साथ नहीं चला पाते। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जवेरिया ज़फ़र आहिर साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। काकड़ साहब, 5 दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कल तो जाम कमाल साहब ने भी ये कह दिया कि जी उन्होंने आना तो है, अगर वो इसी वक्त आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तमाम कोशिशें नाकाम हुई, कोई भी वजूहात हों उसकी, लेकिन ये अब उज़्र देना कि जी सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंच पा रहे, तो ये बजाते ख़ुद एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को अपने मुल्क के एक हिस्से में जाने के लिए इतनी सिक्योरिटी के इतने हर्डल्स हों और इतनी सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको ना मिल पाए, तो फिर आम आदमी का, उस सूबे में बसने वाले लोगों का क्या हाल हो? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। देखिए, जब सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है ना, एक पैराडाइम है, एक कॉन्सेप्ट है, एक नोशन है, आइडिया है, और इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज़ अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं रियासत में, हुकूमत में, ये वो ओहदे होते हैं जिनको आपने एक एक्स्ट्रा माइल प्रोटेक्शन देनी होती है। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल सिक्योरिटी की जी उनकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसीलिए ब्लू बुक डिज़ाइन की गई है, इसीलिए इसके हवाले से जो है ना एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, मेजर्स लेने पड़ते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इसका कायल हूँ कि देखिए, पास्ट में हमने ये एक्सपीरियंस देखा भी है। राजा परवेज़ अशरफ साहब तशरीफ़ लाए थे जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, इस तरह के इससे भी बहुत ही बारबैरिक अंदाज में शातें हमारे इन्हीं हज़ारा बरादरी के लोगों की हुई थी। तवातुर के साथ लोग आते रहे। गलानी साहब तशरीफ़ लाए थे, कारा साहब वगैरह भी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए थे जब PMLN की हुकूमत थी।
یہ پرائم منسٹر نواز شریف بھی دھرنے میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ایسے کئی مواقعوں پہ وہ بھی تشریف لائے ہیں اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف جو تھے. عرض میری یہ ہے کہ جو جتنا بھی پاسٹ کا یہ ایکسپیرینس ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایجیٹیشن سامنے آتی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کو جو ہے نا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ پاسٹ کے اس ایکسپیرینس سے جو میں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ لرن کر رہا ہوں کہ ایسے زعماء کا آنا جو ہے نا، جو ٹیررزم پہ ٹینجیبل امپیکٹ ہے وہ نہیں پڑ رہا یا نہیں پڑتا. جو اصل پرٹیننٹ کوسچن ہے وہ ڈٹرمنیشن آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ ہے کہ وہ ان درندوں کو، ان تھگس کو رسپونڈ کرنے کے لیے، افیکٹولی ان کے خلاف پلان کرنے کے لیے اور اس پلان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایکشن میں وہاں جو سنجیدگی اور جو کاوشیں ہیں وہ نظر آنی چاہیے. اور پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو لوائقین ہے یہ 10-11 خاندان ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام لوگ لوائقین نہیں ہیں، لوائقین کے ساتھ ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ سیاسی طور پہ، سماجی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اب ان سب کا تو پرسہ نہیں بنتا. جو ہمارے ہاں پرسہ ہے، پرسہ لوائقین کے ساتھ جب وہ اپنے گھروں میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر وہاں ان کے پاس تشریف لے کے جائیں تو وہ جو تسلی تشفی جو سب سے پہلا حق بلڈ ریلیشن کا ہے وہ وہاں پہ اگر دیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب روایت ہوگی. خدا نہ خواستہ کہیں اگر آگے بھی ایسے ہوتا ہے، اس طرح کے جو احتجاج اور دھرنوں میں اگر اس طرح حکومتی زعماء آئیں گے تو شاید کوئی بہت زیادہ ہیلدی روایت نہیں ہے. میری رائے ہے، میں ہو سکتا ہے اس پہ غلط ہوں. ٹھیک، تو اب یہ تو چونکہ اگر صحیح یا غلط یہ روایت تو پڑ چکی ہے نا کاکڑ صاحب، اور وہ اب اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تو اب یہ ڈیڈ لاک جو ہے پھر یہ تو نہیں ٹوٹتا اگر یہی صورتحال رہتی ہے. اگر بعض اوقات حافظ صاحب صحت مند روایات نہ بنے تو کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ریورس کر کے صحت مند رجحان کو سامنے لانا چاہیے. لوائقین کا ٹاپ پرائرٹی پہ حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھروں پہ جا کے، امام بارگاہ میں جا کر جو پرسہ دینا ہمارا روایتی یا فاتحہ لینی ہے وہ پرائمریلی ان کا حق ہے. ٹھیک. چودھری جعفر صاحب، آج ترجمان بلوچستان حکومت کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ موقع بھی سیاست کرنے سے جو ہے وہ جانے نہیں دیا. مریم صاحبہ اور پی ڈی ایم کے جو لوگ وہاں پہنچے ہیں انہوں نے آ کے سیاست کی ہے، دبے الفاظ میں سیاست کرنے کی کوشش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا. اس طرح کے حادثات ایک عرصہ سے میرے ملک کے اندر کبھی کوئی برادری، کبھی کوئی مکتب فکر، کبھی کسی خاص کونے میں بسنے والے لوگ، اور ایک وقت یہ تھا کہ بلا تفریق مسجد میں بھی دھماکے ہو رہے تھے، چرچ جو ہے وہ بھی نشانے پہ تھے، بازار اور مارکیٹیں بھی نشانے پہ تھیں. اور پھر اس میں سے الحمدللہ ہم نکلے، ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد نکلے. اس جنگ کے اندر سیاستدانوں نے بھی اپنی جانیں پیش کی، اور سب سے اول ہماری فورسز، وہ چاہے آرمی سے ہوں، پولیس سے ہوں، رینجرز سے ہوں، پیراملٹری فورسز جتنی ہیں، ان سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. ایون سول بیوروکریسی نے بھی کام کیا. بطور ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک طالب علم سیاسیات کے، ملک کے اندر اس طرح کے حالات سے نبٹنے کے لیے آپ کو سیاسی ہم آہنگی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کردار حکومت کا اولین ہوتا ہے. آج ہمارے وہاں جانے کو اگر کوئی ایک یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سیاست کی ہے، سیاست کوئی گالی نہیں ہے. سیاست یہ ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کو فہم و فراست سے، if you deal a certain issue with a wisdom، تو وہ پولیٹیشین ہے، وہ کرتا ہے. بڑی پارٹیوں کے نمائندے ہیں، 2 مختلف صوبوں سے چل کر گئے ہیں، یہ ایک مثبت چیز ہے، اور وہاں جا کر ان کو تسلی دلاسا دیا ہے، ان کے غم کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور ایک نمائندگی کی ہے اپنی اپنی پارٹی کی. اور پاکستان کے طول و عرض میں جو لوگ بھی مریم بی بی کے ساتھ یا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، یا باقی عبدالغفور حیدری صاحب بھی تھے اور بہت سارے لوگ اور تھے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے اندر لیڈ لینی چاہیے. اور سب سے پہلے ہمارے کولیگ رہے ہیں، ہم کیبنٹ میں اکٹھے رہے ہیں، جام کمال صاحب کو، وہ ایک سیاسی خان وادے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ایک ٹرائب سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ اس نوبت تک نہ جاتا، اور وہ اپنے سیاسی حمایدین کو، وہاں جو مذہبی رہنما ہیں اکراس دا بورڈ، باقی جو مکتب فکر ہیں ان کو بھی،
ان سب کو ملا کے اور کوئی ایسی صورت نکالتے. اور میں اتفاق کرتا ہوں کاکڑ صاحب کی اس بات سے کہ ہمیں اس کا جو امپریشن ادروائز دینا چاہیے کہ ہم ان دہشت گردوں سے اس طریقے سے ڈیل کریں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں. وہ وقت کے حکمران وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, اور کہنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ذرا احساس دلا سکیں کہ ریاست پاکستان کو ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. میں بالکل یہ کہوں گا عمران خان صاحب کو تشریف لے جانی چاہیے, اور وہاں جب جائیں تو باقی سیاسی جماعتوں کے, میں اگر آپ کے پاس ٹائم کی قلت نہیں تو ناروے کی ایک مثال دوں گا. میں وہاں تھا اور ایک حادثہ ہوا اور ایک نارویجن نے کو 96 کے قریب لوگوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا, اور وہ ٹیررسٹ تھا ان کے مطابق. وہاں کے وزیر اعظم جب آئے قوم سے خطاب کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے 2-4 گھنٹے بعد حادثے کے, تو ان کے رائٹ اور لیفٹ پارلیمان کے اندر موجود تمام جماعتیں کھڑی تھی, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ دیکھ کے کہ وہ اس کو اپنا قومی ایشو بنا کے اور اسے ڈیل کر رہے ہیں. تو میں ابھی بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہمیں لیڈ لینی چاہیے اور اس کو مطلب گورنمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے. نیشنل. آغا صاحب یہ ڈیڈ لاک ایسی ٹوٹے گا یا کوئی اور صورت نظر آتی ہے؟ پرائم منسٹر اگر پہلے دن چلے جاتے تو شاید یہ اس حد تک بات بھی نہیں پہنچتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حافظ صاحب, ایک بات تو پہلے میں ترجمان بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہیں ان کا کروں. اگر ان کو سیاست صرف وہ جس طرح وفاقی حکومت کے ترجمان آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں, اور انہوں نے بھی یہی وتیرہ اپنا لیا ہے. بلوچستان کی جو روایات ہیں وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طریقے سے یہ ترجمان موجودہ جو ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں. سیاست اس ٹائم ہوئی تھی جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے اور بلوچستان گئے تھے, تو اس ٹائم کی کلپ ذرا چلائے نا. اس ٹائم عمران خان نے کیا کہا تھا, نام لے کے راجہ پرویز اشرف صاحب کا, زرداری صاحب کا, اور بلوچستان گورنمنٹ کو جانے کو کہا, استعفیٰ دینے کو کہا. تو یہ پیرامیٹر آپ نے خود سیٹ کیے ہیں. لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے, دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ واقعی میں لیڈر ہیں, آپ واقعی میں ویژنری ہیں, آپ واقعی میں ویژن رکھتے ہیں, آپ کی واقعی میں کوئی صرف شیروانی نہیں پہننی تھی, تو آپ کو وہ باتیں کرنی چاہیے تھی جو آج آپ کے منہ پہ نہ پڑتی دوبارہ. میں موجودہ گورنمنٹ کی تو میں کوئی بات نہیں اور کرتا, میں بولتا ہوں صرف ان کی پچھلی کی ہوئی باتیں ان کے آگے رکھیں اور کچھ نہ کریں. ہماری آج ان کو بات کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی, صرف جو پچھلے ادوار میں یہ بات کرتے تھے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمیں بھی, ہر آدمی کو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس قوم کو لیڈ کرنا ہے اور اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے, تو وہ سوچ سمجھ کے بات کریں. اور اگر واقعی پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل طریقے سے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور ان کا بیس عوام پر ہو, دوسری قوتوں پہ نہ ہو. اس ٹائم تو بلوچستان کے سی ایم کو پتہ تھا کہ مجھے, وہ بڑی اپنی عام کھلے عام محفلوں میں کہتے تھے کہ جی اس ایشو پہ آپ جائیں, کالے گیٹ والوں سے بات کریں, کھلے اپنے محفلوں میں کہتے تھے. تو کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ اوپر کی اشر والا جب پھر چیزوں کو ہلاتا ہے پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو زمینی خدا ہیں یہ عارضی ہیں, اصل خدا اوپر ہے, اور وہ جو فیصلے کرتے ہیں اسے, تو اس ٹائم اوش کے ناخن لینے چاہیے. پہلے دن چلے جاتے تو شاید یہ ایشو نہ ہوتا. دیکھیں عمران خان کا جانا نہ جانا, میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے انٹرو میں جو بات کی, بات یہ ہے کہ ہم کھڑے کھائیں اس ٹائم. 5 دن میں اگر ایک پرائم منسٹر کسی جگہ جا نہیں سکتا, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے جو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ یہ ہیلدی روایات ہے یا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ان لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کو انڈوس کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں نہ لا اینڈ آرڈر ہے, بلوچستان میں نہ کوئی اس قسم کی انوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ملک کا پرائم منسٹر نہیں جا سکتا. تو پھر وہاں کے لوگوں کی اور ہزارہ برادریوں کی تو اللہ پھر تو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہم موجود ہیں. پھر تو یہ ساری جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ہوش کے ناخن اب لے لینے چاہیے. اب سیریسلی دیکھیں, ہم بڑی اسٹرانگلی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر آپ عمل درآمد نہیں کرتا ہے, اور اس کے یہ اسی کی وجہات ہیں. اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پر صحیح معنوں میں آج بھی عمل درآمد کرائیں تو یہ واقعات نہیں ہو سکتے. جویریہ صاحب, یہ جو آج کہا گیا سیاست ہوئی ہے, دیکھیں شیخ رشید صاحب بھی گئے, علی زیدی گئے, زلفی بخاری گئے, وہ سیاست نہیں تھی. مریم صاحبہ گئیں, بلاول صاحب گئے, غفور حیدری صاحب گئے, یہ سیاست تھی.
تو دونوں کے جانے میں فرق ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طارق صاحب. بات سیاست کی نہیں ہے. جو جعفر صاحب نے کہا نا کہ سیاست کوئی گالی نہیں ہوتی, سیاست گالی نہیں ہے, لیکن اگر سیاست کے آپ لغوی معنی تبدیل کر دیں تو وہ گالی بن جاتی ہے. اور اگر مریم بی بی اور بلاول صاحب کو اب یاد آ گیا جانا, تو ان دونوں کے دور حکومت جب پیپلز پارٹی کا تھا یا پی ایم ایل این کا تھا, تب ان لوگوں نے کیا کر لیا. تب بھی ہزارہ میں یہ ہوا واقعہ, کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں. علی زیدی صاحب اور زلفی بخاری صاحب 2 دن سے وہاں پہ ہیں. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب بھی گئے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں جاؤں گا. میں ان سے سوال صرف یہ اتنا کرنا چاہتی ہوں, میرے بڑے قابل احترام بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ, کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ لوگوں کو انہوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا, احسن اقبال صاحب گئے, اچھا راجہ پرویز اشرف کی انہوں نے بات کی, کہ گیلانی صاحب کی انہوں نے بات کی, پھر شاہد خاقان کی بات کی, انہوں نے کس کی سنی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف گئے تو کیونکہ ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا. ابھی وہ آرمی چیف کی بات نہیں کر رہے, ابھی وہ پرائم منسٹر کی بات کریں. اور پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں پہ, میں ان سے بات چیت کروں گا. اور میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں, جو تھوڑا سا اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں, ان سے بات ہو گئی ہے. ان کی جو ان کے اعتراضات ہیں یا ان کی جو بھی, اس پہ بھی بات ہو گئی ہے. تو مجھے آپ صرف اتنی سی بات کا جواب دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاست, یہ تو سراسر جو سیاست کا لغوی معنی تبدیل کر کے ان لوگوں نے کیا ہے, وہ تو یہ کر رہے ہیں. تو جب ان کے ماں باپ یہ سارے ٹینیور میں, انہوں نے اس وقت کیا کر لیا. ایک دیکھیں ٹیررزم ہے, ایک چیز ہے, اس پہ آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کو پتا ہے کہ یہ نیشنل بات, یہ انٹرنیشنل بات ہے. لیکن جویری صاحب, ٹیررزم کے اوپر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے اور حکومت بلوچستان مستعفی ہو جائے. تو اب جو ہے پھر وہی فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے. اب پھر بلوچستان حکومت کے مستعفی ہونے کی ڈیمانڈ اگر اپوزیشن کرے تو پھر کیا غلط ہے؟ کل یہی باتیں عمران خان صاحب کر رہے تھے. دیکھیں, اپوزیشن نے تو عمران خان صاحب کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. اب اپوزیشن تو مطالبے کرتی ہے نا, مطالبوں کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مطالبہ کرے اور مطالبہ پورا ہو جائے. کوئی ٹھوس, کوئی وجوہات ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کو اگر یہ کہہ رہے ہیں, اگر ان کو انسانی ہمدردی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک گئے, وجوہات ہو سکتی ہیں سیکیورٹی, کیوں نہیں وجوہات ہو سکتی؟ اگر عام انسان کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے, جیسے کاکر صاحب نے شروع میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہوتی ہیں سیکیورٹی ریزنز ہوتی ہیں, نہیں اگر وہ ابھی تک جا سکے اس کی بھی کوئی ریزن ہوگی. اب وہ جا رہے ہیں, وہ جائیں گے بھی. حافظ صاحب, یہ پیرامیٹر ہم نے تو نہیں سیٹ کیے نا. اچھا پیرامیٹر نہیں, آپ پیرامیٹر کی, رفیع اللہ صاحب میری بات سنیں, آپ پیرامیٹر کی بات کر رہے ہیں تو پیرامیٹر اس وقت کہاں گئے تھے؟ آپ لوگوں کے دور حکومت میں بھی تو یہ ہوا تھا, تو ہم نے فارغ کر دی. یہ جعفر صاحب بیٹھے ہیں, جعفر صاحب ان کے بھی پی ایم ایل این کے دور حکومت میں بھی یہ ہوا. کس نے ایکسپٹ کیا تھا؟ ڈیمانڈ پوری نہیں, آپ نہیں, آپ اس بات کو نہیں, آپ معذرت کے ساتھ آپ میری بات سن لینا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, میرے لیے پیرامیٹر اور آپ کے لیے پیرامیٹر اور, یہ دورہ پاکستان, دو پاکستان کیوں ہے؟ بالکل ایسی بات, بالکل ایسی بات اس ٹائم خان صاحب جو ڈیمانڈ کرتے تھے صحیح کرتے تھے, غلط کرتے تھے. ایک ہی پاکستان ہے. کاکر صاحب ایک منٹ, میں ایک بات یہ صرف کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایف سی کے پچھلے 1 مہینے میں ایف سی کے 14 اہلکار بھی ہمارے شہید ہو گئے. اچھا, ہم جو ہمارے ساتھ, کیونکہ نیبرنگ کنٹری انڈیا, اینڈ دین یہ کوئی نیشنل میٹر, تو جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, یہ تو نہیں ہے. اب اس طرح کا اگر ٹیررزم ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کو اس طرح کے پولیٹیکل اپنے, کیونکہ پی ڈی ایم ویسے نہ کام ہوگی, تو اگر اس کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ کھیل نہیں سکتے. یہ افسوس نہیں, یہ افسوس آپ کے لیے ہے, یہ افسوس آپ کے لیے ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ہم سیاست نہیں کرتے, اس سے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب اس ٹائم صحیح بول رہے تھے کہ آج صحیح بول رہے ہیں؟ اچھا چلے, اگر مجھے الاؤ کریں, عمران خان صاحب ہمیشہ ٹھیک ہی بول رہے ہیں, اس وقت بھی ٹھیک بول رہے تھے اور اب بھی ٹھیک بول رہے ہیں. چلے, میں کاکر صاحب ایک چھوٹا سا اور انہوں نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا تھا,
آپ نے بالکل ڈفرینٹ بات کی، میں نے اس وقت بھی یہ بولا تھا۔ چلیں چھوٹا سا وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو کاکڑ صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کاکڑ صاحب بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی، یہ جو اپوزیشن میں جب رہنما ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں تو معاملات چینج ہو جاتے ہیں۔ جس حالات اور واقعات کا ذکر کر رہی تھی جویریہ صاحبہ بھی اور آغا صاحب بھی، اس وقت تو آپ بلوچستان حکومت کے ترجمان تھے اور بڑا مشکل ٹائم تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بلکہ ایک دفعہ تو ہم اور آپ ساتھ بیٹھے تھے، ایک بلاسٹ ہوا بہت قریب، تو سچویشن تو جو تھی اس وقت ڈیفرنٹ تھا۔ حافظ صاحب دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایک اور اینگل سے اسسمنٹ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب جب ایز اے اپوزیشن لیڈر وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایکسٹرنل اینیمی کا یا دشمن کا ذکر نہ کریں اور ہمیں یہ نہ سنائے اور رسپانسبلٹی گورنمنٹ آف دا ڈے پہ آتی ہے، میں بہت سنجیدگی سے اس چیز کو سمجھنے کی جب کوشش کرتا ہوں، اور آج وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے، اور یہ دو پارٹیاں، ان کا موقف اس وقت بھی تھا اور شاید غالباً آج بھی ہوگا ان کا۔ دیکھیے ایٹ دیٹ ٹائم پرائم منسٹر ناؤ پرائم منسٹر عمران خان ڈیڈ ناٹ ہیڈ اینی آفیشیل انفارمیشن اور بریفنگ۔ ان کی جو اوپینین تھی وہ ہیئر سے پہ تھی، پبلک ڈومین میں جو انفارمیشن اویلیبل تھی وہ تھی، اور اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جناب آپ کیوں بار بار ہمیں جو ہے نا باہر کے لوگوں کا تذکرہ کرتے، اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن آج کے عمران خان کی جو بنیادی اس میں ڈفرنس ہے، جو ان کی اوپینین میکنگ میں ہے، وہ ایک انفارمڈ اوپینین ہے، جہاں پہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان کو فارملی بریف کرتے ہیں، ایویڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تو اب جو وہ اوپینین کیری کرتے ہیں نا، وہ اوپینین آف دا اسٹیٹ کیری کرتے ہیں، یہ بنیادی فرق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ روم اور وہ سپیس اب پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف کی جو اوپینین ہوگی، یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی جو اوپینین ہوگی، یا میاں نواز شریف صاحب کی اوپینین ہوگی، آفٹر ہیونگ دا ٹینیور اینڈ اسٹنٹ آف گورنمنٹ پوزیشن، اگر وہ دوسری اینٹی یا وہ اوپینین رکھتے ہیں جو وچ ڈز ناٹ ریپرزینٹ اسٹیٹس اوپینین، تو پھر لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ کاکڑ صاحب تو اب یہ مجھے بتائیں نا کہ جو بات جعفر صاحب نے کہی کہ گورنمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے تھی، کیا اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب ایک طرف بلاول صاحب ہوتے، مریم صاحبہ ہوتی، کہتے جی یہ اتنا بڑا سانیہ ہے، پورا ملک کا سانیہ ہے، آپ چلے میرے ساتھ یا آئیے بیٹھ کے اس کو حل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اجتماعی طور پہ مشترکہ طور پر یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بحیثیت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا اسٹوڈنٹ میری بھی خواہش ہے، میری بھی ڈیزائر ہے کہ کاش ایسے ہوتا۔ اور چونکہ ہمارے ہاں اتنی پولیٹیکل ایکریمونیس فضا بن گئی ہے، اتنی بدمزگی ہے سیاسی فضا کے اندر کہ جو بہت سارے نیشنل ایشوز ہیں جس میں گورنمنٹ اپوزیشن کے لوگوں کو ایک گرڈ پہ ہونا چاہیے تھا، ایک صفحے پہ ہونا چاہیے، تو بدقسمتی سے ویسا نہیں ہے۔ میں ظاہر ہے حکومت کا دفاع کروں گا، اپوزیشن جو ہے وہ اپنے رینک اینڈ فائل کا دفاع کرے گی، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو فضا ہے وہ فضا ہمیں اس طرح کی چیزوں میں قربت لانے کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو وہ مقتدر فضا ہے اس میں یہ بدمزگی کم ہو، اور جو ہی یہ کم ہوگی تو اس طرح کے جو نیشنل ایشوز ہیں شاید اس پہ لوگ آپ کو زیادہ قریب نظر آئیں گے۔ جعفر صاحب، جویریہ صاحبہ نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جو وہ بلا رہے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی ہے، ٹرسٹ ہے ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر، کریڈیبل شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ماضی میں تو سیاستدانوں پہ ڈسٹرسٹ کر کے وہ آرمی چیف کو بلایا کرتے تھے۔ کریڈیبلٹی آئندہ انتخابات میں بھی پتہ چل جائے گی، اور کریڈیبلٹی 2 ہفتے پہلے جناب وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ بہت ہی میکنائز طریقے سے میری ٹیم چینی کی قیمت جو ہے وہ 5-10 روپے نیچے لے آئی ہے، 80 روپے غالباً تب تھی، اب کل سے وہ پھر 105 روپے پہ ہوگی ہے۔ کریڈیبلٹی کہاں، کیسے اور کب ہوگی؟ تو بات حفظ صاحب یہ ہے کہ آج اگر وہ وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم بالکل سنجیدہ نہیں ان کے اس پریشانی کے معاملے میں۔ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے جو ترجمان گئے تھے زلفی بخاری صاحب، ان کی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، وہ چلا دیجئے، پتہ چل جائے گا۔ جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی، جو انہوں نے کہا، وہ بھی ذرا سنا دیجئے کہ کیا اگر اتنی لاشیں پڑی ہوں، اتنے تدفین کے بارے میں جو لوگ اٹکے ہوئے ہیں، ان کے غم و غصے کی حالت ہے،
اور اس میں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کو کیا فائدہ دیں گے یا آپ کو وزیر اعظم سے کیا فائدہ ہوگا. ذرا ان الفاظ کے بارے میں بھی بتا دیں کہ وہ کیا تھا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جتنے لوگ شیخ رشید صاحب سمیت گئے ان میں سے کوئی بھی ان لوگوں سے بات نہیں کر سکا, ان کے ساتھ کوئی ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کر سکا, کوئی سنجیدہ رویہ نہیں اپنا سکا. ایون میں تو دوبارہ آن کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ جام کمال صاحب کا یہ کام تھا کرتے, وہ بھی نہیں کر سکے. وہ بھی جام صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں. اب جب ان کے سارے وزراء ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز ان کا کیا تھا, تو یقیناً وہ پھر کہیں گے کہ جی وزیر اعظم آئیں اور آ کے بتائیں کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں. یا یقیناً وہ جو میڈیا نے بار بار بیان سنایا جناب عمران خان صاحب کا کہ زرداری صاحب تو ادھر صدر ہاؤس میں بیٹھے پیسے بنا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی مصروف ہیں پیسے بنانے میں, ذرا وہاں سے نکل کے آ جائیں اور آ کے ہماری بات بھی سنیں. ٹھیک, میں جویریہ صاحب آغا صاحب کا پوائنٹ لے لیں تو پھر آپ ایک ہی دفعہ جواب دے دیجیے گا. آغا صاحب ہاں پلیز پھر ان کا لے لیجیے تاکہ میں اکٹھا ہی رسپونڈ کر دوں. پھر آغا صاحب اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے, یہ جو کیوس ہے, یہ ٹوٹے گا کیسے ٹوٹے گا, کس طریقے کی چیز ہے یہ؟ اس کے لیے طارق صاحب اگر حقیقت میں جانے اور واقعی کسی کو ملک سے ہمدردی ہے تو اس کے لیے کسی روحانی شخصیت سے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا. روحانی شخصیت سے کیوں ملک کے سر؟ کیونکہ خان صاحب کو جو میرے ذرائع وہ یہ ہے کہ کسی روحانی شخصیت نے کہا کہ آپ اس دنوں میں کوئٹہ جائیں گے تو آپ کے لیے جو ہے نا مسائل گمبھیر ہو جائیں گے, تو وہ بڑے ان کے مرید ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ روحانی شخصیت ان کو بتاتے رہتے ہیں, بہت سی چیزوں کا, بلکہ روحانی شخصیت کے تھرو ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں یا اس طرح کی بہت سی بات. تو ہمیں ایز اے عمران خان صاحب کسی روحانی شخصیت کی وجہ سے کوئٹہ نہیں جا رہے؟ جی بالکل. یہ جب تک وہ ایسی کوئی روحانی شخصیت ہم نہ ان کے لیے جا کے این او سی لیں, جب تک یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. جویریہ صاحب, زلفی صاحب کے اوپر جو بات اور جو حکومتی وزراء وہ گئے اس کے اوپر آپ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سیڈ اسٹیٹ نہیں بلکہ میں اس کو سک اسٹیٹ آف مائنڈ کہوں گی کہ جو آغا صاحب نے بات کی, حقیقت روحانیت یا جو چیزیں ہیں وہ ہر انسان کی اپنا ایک بلیو ہوتا ہے, ہر کسی کی ہم نے اس سے انکار تھوڑی کیا, ایک ڈفرنٹ بات ہے. آپ اس کو پالیٹکس میں نہیں لا سکتے. ارے خان صاحب جب بولے آپ لوگ فلور کے اوپر کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے اس طرح کی بات, آپ نے تو خیر بڑے مہذب الفاظ استعمال کیے, اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے خان صاحب کے بارے میں, ان کی روحانیت کے بارے میں اور باقی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں. جعفر صاحب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر؟ نہیں میں تو آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کس قسم کے الفاظ کیا کہا, کیا روحانی, ایک منٹ آپ پلیز میری بات سنیے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ کسی نے ان کو منع کر دی, روحانی شخصیت, روحانی شخصیت. عمران خان صاحب کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں ایسا آپ کو بھی اندر سے معلوم ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں. کیسے نہیں معلوم ہے؟ وہ انگوٹھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کو انسانی ہمدردی, اچھا انسانی ہمدردی کی اگر آپ بات کریں یا ہزارہ, اللہ معافی دے, ہم یہ پاک پتن دربار میں آدھی رات کون گیا تھا سجدہ کرنے پھول بچھا کے, یہ سیریس انسیڈنٹ ہے. ہاں تو وہ سیریس ہی, روحانی شخصیت سیریس باتیں کرتے ہیں. میری رفیع اللہ صاحب میں بولوں, میں نے آپ کو انتظار کیا نا, تو آپ پلیز میری بات سنیں. جعفر صاحب پلیز آپ بھی. بات یہ ہے کہ آپ صرف روحانی شخصیت کے بارے میں سب کچھ صحیح بولیں, کیونکہ ہم وہ نہیں برداشت کر سکتے. تو اگر آپ میری بات سنیں گے نہیں تو آپ کو میں بتاؤں گی کیسے. جی یہ ہوتی ہے ایکچولی وہ والی سیاست جس کی ڈکشنری میننگز آپ لوگوں نے تبدیل کر دی ہیں. یہ وہ والی سیاست ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس جب کچھ بھی کرنے کے لیے نہ ہو تو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ والی سیاست ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو عوام کو کوئی درد نہ ہو, آپ لوگوں کو اپنی سیٹوں کی پڑی ہو, آپ لوگوں کی حکومت کی پڑی ہو, آپ کو سب چیزوں کی پڑی, یہ وہ والی سیاست ہوتی ہے جو آپ لوگ دونوں پارٹی اس وقت کر رہے ہیں. اچھا آپ بڑے بھائی ہیں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میری بات سن لیں پوری. اور جس طرح آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی روحانی شخصیت منع, کچھ ایسا نہیں ہے. سیکورٹی, عمران خان از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ایک عام بندے کی بھی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ پرائم منسٹر ہیں. اگر ان کی کچھ وجوہات رہی ہیں وہ نہیں گئے. طارق صاحب پلیز مجھے بات پوری آپ نے کرنے دینی ہے, آپ اس طرح نہیں کر سکتے, آپ نے مجھے بات پوری کرنے دینی ہے.
اوپر سے یہ حوالے دے رہے ہیں اپنی حکومتوں کے، اوپر سے یہ حوالے دے رہے ہیں کہ اس وقت کریڈیبلٹی شخصیت کا دیا ہے، کریڈیبلٹی کا میں نے حوالہ دیا روحانی شخصیت کا، تو وہ آپ غلط حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا اس کی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کی اگر جویریہ کنفرم کروا لیں، ویسے یہ بات میری بڑی کنفرم ذرائع سے ہے۔ صاحب میری بات سنیں، میں آپ بڑے بھائی، میں آپ کے بڑا احترام کرتی ہوں، بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں، اور میں اس جگہ پہ جانا نہیں چاہتی جہاں پہ آپ مجھے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں زلفی بخاری صاحب کے اوپر غلط بات کر رہے ہیں۔ اگر زلفی بخاری، علی زیدی 2 دن سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ رشید وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر خود وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ کو معاملے کی سنجیدگی کا، آپ لوگوں کو ابھی بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہزارہ میں کیا ہو گیا۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو ہوا ہے اور جو پہلے سے بھی ہوتا آ رہا ہے۔ آپ لوگ کو ابھی بھی اپنے وہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پالیٹکس کرنی ہے، آپ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی سنجیدگی کے بارے میں بات آپ کریں، آپ ان کے بارے میں کوشچن کریں جنہوں نے آپ اس وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف عوام کی خدمت میں گزار دی جب وہ وزیر اعظم نہیں بھی تھے، جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت سے لے کے اب تک سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ پہنچے گا، کیا ہوگا، مذاکرات کوئی فائدہ، یہ بالکل ایسے کوئی فائدے کی، نہ کوئی فائدے کی بات ہے نہ کوئی نقصان کی بات ہے۔ چلا دیں، نیگوشیشن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات ان کے ظاہر ہے، ان کی سیکورٹی ظاہر ہے، وہ لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہی، وہ ظاہر ہے ان کی وہاں پہ وہ اتنے زیادہ لوگ اگر شہید ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ظاہر تو جبریہ لینے دینے کی بات تو نہیں ہوگی نا، لینے دینے کی کون سی بات کس نے کی؟ چلیں یہ اس میں یہ ڈیبیٹ آگے چلی جائے گی۔ بہرحال وہ جو کلپ جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ کلپ ابھی میں نے پروڈیوسر صاحب کو کہا ہے وہ آپ کو ابھی بھجوا دیتے ہیں تاکہ آپ وہ دیکھ لیں۔ تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ نیشنل اسمبلی کے سیشن کی بات ہو رہی ہے، نیشنل ڈائیلاگ، نیشنل اسمبلی کا سیشن سے کچھ نکلے گا نہیں، کوئی یا نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اس پہ کوئی کنسٹرکٹیو چیز ہو سکتی ہے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کاکڑ صاحب، نیشنل اسمبلی کے سیشن کی بات ہو رہی ہے، اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں مشاورت کر رہا ہوں، جتنی یہ پولرائزیشن ہے، جتنی ڈیویژن ہے اب تک نیشنل اسمبلی کے سیشن سے پہلے، پھر کل بھی مراد سعید صاحب نے کی پریس کانفرنس، وہ الزام اپوزیشن بھی، ان حالات میں پارلیمنٹ کے رول کی ہم بات کرتے ہیں، کیسے پارلیمنٹ افیکٹو ہوگی، اور اگر پارلیمنٹ افیکٹو نہیں ہوگی تو یہ جو ایک یہ کیوس ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ ہمیں جتنے بھی ہمارے ایشوز سر دست ہیں بڑے آبجیکٹو انداز میں اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، ان کو اپروچ کرنا چاہیے، پہلے تو خود اس کا ادراک رکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے پروگرام میں ہم نے 10 شہادتیں ہوئی ہیں، تسلسل کے ساتھ 2 دہائیوں سے ہم یہ جو مانسٹر ہے ٹیررزم کا اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو نیرو ڈاؤن ہوتے 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 بالکل ایک شخصی اس میں تبدیل ہو گئی، اور ایک دوسرے کے خلاف ہم پوائنٹ سکورنگ کریں۔ میں آغا یا جویری کی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اب کیسے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹیمپٹیشن سے کیسے روکنا ہے، اور کس طریقے سے سنجیدہ اور کنسٹرکٹیو گفتگو کی طرف جانا ہے، یہ تمام لوگوں کی اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی یا بی اے پی یا پی ایم ایل این یا پی 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 کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں میں ہم تمام کو اون کرتے ہیں اور تمام کو ہم ان کے بہاف پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ رویہ جو ہمارا رہا خاکم بدہن، تو وہ جو ہے نا کہ داستان نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، وہ والی کیفیت کی طرف ہم کہیں نہ یہ آپ قوم کی بات کر رہے ہیں یا سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ میں قوم کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں سسٹم کئی مرتبہ چلا گیا، پھر لپٹ کے لوٹ کے آیا ہے، پھر گیا ہے، پھر لوٹ کے آیا ہے، کہیں ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں نا۔ بنیادی طور پہ سفر تو ایز اے ہول قوم ہی کر رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب، جب ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولیں ہیں تو پھر کامیابی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، اسٹیٹ کے ادارے اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہے، بول رہی ہے۔ دیکھیں اسٹیٹ، میں لیٹ می ریسپونڈ ٹو دیٹ۔ دیکھیں اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ جو معاشرہ ہے، میں معاشرے کو جو اس وقت حکومت میں نہیں ہوتے اور ریاست کی ترجمانی حکومت وقت کر رہی ہوتی ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ریاست کے معاشرتی حصے میں آتی ہے، میرا یہ کامل یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص گیا اور اس نے کئی اپنی وائلز، اپنی خامیاں بیان کی کہ جی مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے، تو ایک لمبی لسٹ تھی اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو یہ تو میرے نبی کی نصیحت ہے پوری امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔
झूठ तर्क करना पहला स्टेप है। ठीक बात। पहला कदम ही झूठ तर्क करना है। ठीक। वो आगा को भी करना पड़ेगा, अनवार को भी करना पड़ेगा, चौधरी साहब को भी करना पड़ेगा, आपको, जवेरिया को, हम सबको करना पड़ेगा। दुरुस्त बात है बिल्कुल। तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल है, इससे तो इनकार मुमकिन नहीं है। ठीक बात है। चौधरी जाफर साहब, कैसे अब इसमें ये निकला जाएगा? जब एक डेडलॉक की पोजीशन है, वो कहते हैं जी इससे बात नहीं होगी, पार्लियामेंट जो है ना वो इनइफेक्टिव है, सड़कें गर्म हैं, खतरात चारों तरफ से मंडला रहे हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, मामला हल कैसे होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इन चीजों को समझा और बहुत हद तक इकट्ठे हुए और मिल बैठ के अपने मामलात को आगे चलाने की बात की। मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में इस काम को और आगे बढ़ाया और वो चल के सारे सियासी रहनुमा जो कौमी असेंबली में मौजूद थे उनके पास गए और यही दरख्वास्त की कि आइए मिल के मुल्की मामलात को, रियासती मामलात को आगे चलाएं। और फिर एक कमेटी बना दी जिसको स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट को चेयर करते थे। बहुत सारे मामलात, यमन फौज भेजनी नहीं भेजनी, सी पैक के रूट्स क्या होंगे, या दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें वहां आई, डिस्कस हुई। पार्लियामेंट को इफेक्टिव आप समझते हैं कि जब तक नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी? पार्लियामेंट को इफेक्टिव करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जहां आप ये कह रहे हैं ना कि झूठ, बिल्कुल झूठ से परहेज करना होगा और अपने ऊपर जो अना का खोल चढ़ाया हुआ है कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे बेहतर हूं, वो गद्दार है, मैं वफादार हूं, इन सब को छोड़ना होगा। और इनको छोड़ के आपको जो भी, अगर आज इमरान खान साहब वजारत उज़्मा की कुर्सी पे हैं तो उन्हें ज्यादा बातें सुननी होंगी, ज्यादा बातों को रिस्पोंड करना होगा और ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। अगर इमरान खान साहब अपनी जमात में से वो लोग मुंतखब करके जो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा दुश्मनाम तराजी नहीं करते, जो मोतदिल मिजाज हैं, जो बेहतर इखलाकी रवैया रखते हैं, अगर उनके जरिए कोशिश करें, और करनी भी चाहिए, तो क्यों नहीं नेशनल डायलॉग की तरफ जाना क्यों नहीं चाहिए? अगर सब कैसे मामला पार्लियामेंट इफेक्टिव कैसे होगी और क्या अब उसका वक्त बाकी है? पार्लियामेंट एक वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान के मसाइल का हल वहां से निकल भी सकता है और लॉन्ग, मतलब एक लंबे अरसे तक के लिए जो है ना मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिलीफ हो, मैंने आपको हवाला दिया बलूचिस्तान के सीएम का, ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये दावे से कह रहा हूँ, और ये मैं आपको कई मिनिस्टरों के नाम बता सकता हूँ, अनवारुल हक साहब, इस चीज कि वो बाकायदा अपने मिनिस्टर के कैबिनेट के मेंबरों को कहते थे कि जी काले गेट वालों के पास जाओ। जब आपका बिलीफ, बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, इसको छोड़े, कतन आगा आप हमारे भाई हैं, ये तासुर देना, मैं समझता हूं हम खुद एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अनवारुल हक साहब, ये वाकई में गलत है, ये वाकई में गलत है। लेकिन ये बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। गलत है। मैं जाम कमाल के बिहाफ पे इस प्रोग्राम में क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हमारा डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में है। जो भी सूबाई हुकूमतों में फैसले होते हैं, बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, हम उसका क्रेडिट भी लेते हैं और उसका डिसक्रेडिट भी हमारा। अच्छी बात है। ये तासुर अगर है तो ये बिल्कुल गलत है। गलत फैसले लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक मरतबा आपने गलत ले लिया, अगली दफा अच्छा ले लेंगे। गलतियों से ही बंदा सीखता है। लेकिन मसला ये है कि हम खुद इदारों को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर यकीन नहीं रखते। पार्लियामेंट की ताकत अवाम जमहूरियत पे, मैं समझता हूं कि असल जो इंतकाम है, असल जो मसाइल का हल है वो जमहूरियत में और जमहूरी इदारों में, और जमहूरियत की जो असेंबल है, यानी असेंबली, कौमी असेंबली, मसाइल का हल बिल्कुल निकल सकता है अगर आपका बिलीफ हो, अगर आप समझते हो, अगर आपको यकीन हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है अनवारुल हक साहब, आपको मैं फिर दोबारा ये बातें कर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है फालतू में पॉइंट स्कोरिंग की। ये वो बातें हैं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे बाखुदा इसका शौक लगा है, मुझे अफसोस हुआ, ये बातें मैंने सुनी है, और जो लोग ये मेरी बातें सुन रहे हैं कम से कम मेरे आगे ये बातें ना करें। काकड़ सबसे करेंगे बात, मैंने उसकी तरदीद की है, मैं उसकी मुकम्मल तरदीद कर। जी जवेरिया साहबा, कैसे पार्लियामेंट इफेक्टिव होगी जब अगर मिजाज इतने गर्म होंगे और जबान इतनी जो है वो तुर्श और तल्ख होगी? तल्ख बात यह है कि वो जवाब शिकवा का एक शेर है कि नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका सलीका नहीं नादानों को।
بات کرنے کا سلیقہ جس دن آ جائے گا نا تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہر ایک منٹ ہم سب اتفاق کرتے ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے بالکل صحیح بات کہ بولی جس آپ. پارلیمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. صحیح کہا آپ نے جوہریہ, ہم آپ کو سپورٹ ہم تو آپ کی تائید کر رہے ہیں بھائی, آپ کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں. آپ کو تائید کرنی چاہیے. کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملکی مسئلہ ہے, یہ قومی مفاد کا مسئلہ ہے, تو آپ لوگوں کو تائید کرنی چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نادان آپ کی طرف زیادہ ہیں, اس میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو, تو نادان آپ کی طرف پہلے میں تو اصل میں مسئلہ یہ طارق صاحب, میں کسی کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتی, تو ابھی میری بات بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں, اس کی افیکٹونیس کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, مثالیں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کی, بی بی صاحبہ کی, سب چیزیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب قومی مفاد کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں تو میرا خیال ہے کسی کو انویٹیشن کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا, کہ ہاں یہ مسئلہ ہو گیا. ہوتی ہے. آپ اگر اتنے ہی قومی مفاد کے اندر آپ کا اتنا ہی انٹرسٹ ہے تو پھر یہ آپ لوگوں کو بھی اپنی صفیں درست کرنی پڑیں گی. آپ لوگ نہیں کر رہے, آپ لوگ سب حکومت کی طرف سے صاف جواب ہے محترمہ, کوئی صاف جواب نہیں ہے. ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہیں کہ حکومت یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے, یہ اپنے آپ کریں گے, ہمیں کوئی دعوت نامہ نہیں دے گا. آپ اپنی مرضی سے جو مرضی اس کو آپ سارے سن رہے ہیں جی جو آپ نے سارا کچھ سنا لیں, آپ اپنی مرضی سے اس کی جو مرضی ڈیفینیشن بنا لیں, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, جو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, جو آپ لوگوں کو سمجھ, آپ اپنے ہی اس میں ایک بات کر رہے ہیں. میں پھر وہی بات دہراؤں گی, اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ اس چیز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اور جو سیاست, جو ڈیفینیشن ان کی سیاست کی ہے, ہماری سیاست کی نہیں ہے ہر چیز پہ. اور یہ پارلیمنٹ کی بات کریں, ابھی بھی میری بات, میں نے بات اور کی, جعفر صاحب نے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن دے دی. یہ میں بات کی, جعفر صاحب کیسے میری ایک بات کی ہوئی, جعفر صاحب کیسے اس کو انٹرپریٹ, میں اس کی تائید یا تردید کروں گا تبھی آگے کام چلے گا نا. نہیں, لیکن اپنے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کسی کو دعوت نہیں دیں گے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا وزیر اعظم بنی گالا چل کے گیا تھا میاں نواز شریف, آپ کو دعوت دینے گیا تھا, ہاتھ آگے بڑھایا تھا, ساتھ چلنے کو کہا تھا. بول رہے ہیں, میں صرف یہ کہنے آپ کنٹینر پہ تھے تو سینئر ترین پارلیمنٹرین آپ کے پاس گئے تھے, آپ کے دروازے پہ گئے تھے, آپ کو درخواست کرنے گئے تھے کہ آئیے مل بیٹھیے, اور آپ کہتے ہیں ہم کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ میری بات میں مسلسل یوں انٹرپٹ کریں گے تو آپ میری بات جوہری صاحب کنکلوڈ کر دیں, اگر کہ یعنی افیکٹو ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی جو ہے وہ زبان کو شیریں کر لیں, تلخ زبان ختم کر دیں, آپ کا پوائنٹ یہی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں. ٹھیک ٹھیک. کاکڑ صاحب زبان تو بڑی دور کی بات ہے, ایک میں چاہوں گا بس نیت ٹھیک ہو جائے نیت والے چینی نہیں کنٹرول پائے, آٹا نہیں کنٹرول کر پائے. یہ جو جعفر صاحب مسلسل مجھے انٹرپٹ بیچ میں کر رہے ہیں, یہ وہ والی باتیں کرنے کی کوشش کریں جن باتوں میں جانا نہیں چاہ رہی. میں اتنی تلخ زبان اور اتنی تلخ الفاظ استعمال کرنے کی میں نہیں چاہ رہی وہ کروں, لیکن یہ جس فلور کی بات کریں, اس فلور کی حرمت, اس پارلیمنٹ کی حرمت, اس آئین کی حرمت, اس قانون کی پاسداری اگر یہ لوگ کر لیتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. 70 سال سے 35 سال تو آپ لوگوں نے گورنمنٹ کی, آپ بلوچستان, سندھ, پنجاب, سب کی باتیں کرتے ہیں. آپ بات کریں مشرف کی کریں, آپ جس مرضی اپنے ڈکٹیٹرز کی بھی بات کریں. کنکلوڈنگ پوائنٹ آپ نے مجھ سے بولا نا, میں یہی بول رہی ہوں کہ اگر یہ اپنی نیتیں درست کر لیں, جو کہ ان کی نیتیں ہیں نہیں, کیونکہ وہ جواب دے, کے لیے نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا جوہریہ, تنقید بنا کے آپ اگر عوامی, آپ کو پتا عوام کا بھی, ابھی تو ان کو یہ پی ڈی ایم کے سارے اچھا نیتوں کا آپ کو کیسے پتا چلے گا, عوام کا بھی پتا چل گیا کہ عوام کے ساتھ نہیں ہے. چلے وقت ختم ہو رہا ہے, اگلے الیکشن کا مجھے حوالہ دے رہے ہیں. نہیں نیتوں کا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کی نیت کیسی ہے. کاکڑ صاحب میں جو ہے نا چاہوں گا کہ ایک شارٹ کامنٹ کر دیں آپ کے جو ڈسکشن میں سے تھی, جیسے یہ کالے گیٹ کی بات آغا صاحب نے کی, وہ گیٹ نمبر 4 اور 5 کی باتیں شیخ رشید بھی کرتے ہیں, پھر فوج ہمارے ساتھ ہے. یہ اداروں کو متنازع بنانے والی باتیں ہیں. سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہ اداروں کو متنازع بنانے والی باتیں ہیں. کون کرتا ہے یہ باتیں؟ گیٹ نمبر
नहीं, इनको गेट नंबर उस वक्त क्यों नहीं याद आया? ये हम नहीं कहते, शेख रशीद कहता है, मिनिस्टर कहते हैं। खुद क्यों उस वक्त वो हम नहीं याद कहते, आया? गेट शेख नंबर रशीद 4 और साहब, 5 और काले शेख गेट। रशीद साहब कहते हैं मोहतरमा। काकर साहब, ये जब आप इख्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर बार भी आपको खुद उठाना पड़ता है। जब आप अपना वजन इधर उधर कर दें कि जी हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है, तो इख्तिदार इख्तियार के साथ है, वरना कुर्सी छोड़े और चले जाएं। कल इमरान खान साहब हों या आप हों, जिम्मेदार होंगे। ये नहीं कह सकते कि हम ये काम जो है वो इस वजह से नहीं कर सके। बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम इस हुकूमत का क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों हमारा है। एग्जैक्टली। जो भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट इस वक्त काम कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हुक्म के तहत कर रहे हैं और प्रोविंस में जाम कमाल के हुक्म के तहत। और जिम्मेदार भी यही हम होंगे। इस ओनर्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वजीर दाखिला के बारे में फिर आप क्या कहेंगे? जो वजीर दाखिला कह रहा होता है कि गेट नंबर 4 और 5, उनकी जाती बाज औकात वो अपनी कमेंट्रियां करते हैं, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, थैंक लेकिन यू, ओवरऑल मैं थैंक यू काकर साहब। ठीक, अनवारुल काकर साहब, चौधरी जाफर साहब, जवेरिया साहब, आगा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।